बोर्ड्स को आपके ऑर्डर्स या डिसीजन मेकिंग में एक्सेस होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस वुड यू लाइक या कोऑपरेशन वुड यू लाइक ऑन दिस रिगार्ड अपने इदारे के लिए? प्लीज जॉइन अस एंड थैंक यू. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am very grateful for this opportunity to come and join a group of distinguished members of the legal fraternity, senior judges, and experts in media and the press. Also, it's a privilege that Chief Justice of Pakistan is on our panel and is gracing this occasion. Federal Ombudsman Office is not typically a regulatory body, yet it shares the goals of excellence and accountability, fair play and transparency being pursued by other regulatory bodies. The scope of an ombudsman is all-encompassing. Hence, I would like to briefly explain our mandate of this institution before we go on to its press reporting and the need for changes or amendment. The Federal Ombudsman Institution was established in 1983, specially to investigate, redress, and rectify injustices to ordinary citizens against federal agencies. Now, as we know, maladministration breeds works in an environment of favoritism, discrimination, and corruption and inefficiency. Therefore, maladministration is a means to ensuring sanctity. By addressing maladministration, we ensure the sanctity of human rights and achieving ultimate goal of good governance and rule of law. Now, the complainant redressal system is unique. Here, we have a very simplified procedure, and about 180 federal agencies are accountable, including the regulatory bodies, and any citizen can complain against that, and under our law, we investigate and provide relief to that. Last year, we touched a record of 194,000 complaints were handled by my office in 18 offices across the country. And it was done within 60 days, and we also ensure implementation ourselves within the next 2-3 months in almost 85% of the cases. Now, this is a large body of people who are aggrieved because of the government agencies, neglect, discrimination, or apathy, and they get redressal without the help of any legal counsel, without a complicated procedure involving delay. So in a way, we are supplementing the efforts and the role of judiciary and working for the common citizen who can't afford a lawyer or the court procedures. So it's a large body, and as was mentioned, about 100 million people fall in that category. And this is the only institution which caters to that group of people, without any cost and with the minimum time. Now, all procedures are very transparent, open, simplified, and my request to the media and the press corps would be that if they can join us in creating awareness among the public, because it's a very, very large country, 24 crores population living in a length and breadth of this country. So carrying this message that there is an institution which caters to the poor man, we call ourselves as a poor man's court, and some of their problems are dire for them. A widower not getting pension, somebody's Nadra card is held up, or is not getting some dues, or is bills of gas or electricity
are exorbitant and there has been maladministration. So some of these things we check and provide relief to our common citizens. So to that extent, I think the press and the media, we have been asking for their support, and our all procedures are open, transparent, and we would like this message to be carried forward to all the corners of the world. Thank you so much. Thank you, Jalsa. That was very enlightening in terms of not only explaining your mandate, but the 194,000 decisions that you said you've done, and the open invitation to the media to actually give them support in terms of getting this message out. Next, I'd like to change the conversation a little and invite Hasan Raza Pasha Saab, Chairman Executive Council, Pakistan Bar Council, to join us and give us a little bit of his views on how should regulators and court reporters work together, and should they, and what are your views in this regard, because regulators don't necessarily fall within the traditional features, as you say, in the court reporting process. Thank you. Thank you. Honorable panelists and honorable judges of the Supreme Court, senior judges and media persons, Assalamu alaikum. آج جو تقریب جو منعقد ہو رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ کورٹ رپورٹرز کے حوالے سے، کہ اس وقت کورٹ رپورٹر پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ اس دور کے اگر ہم ہسٹورین کہیں تو یہ کم نہیں ہوگا. ہسٹری لکھتے ہیں، اور وہ جو پہلے بادشاہوں کے وقتوں کی ہسٹری لکھا کرتے تھے، تو وہ بادشاہ خود لکھواتے تھے، جس میں ان کی تعریفیں زیادہ ہوتی تھیں، ان کے کارنامے زیادہ اجاگر ہوتے تھے. لیکن آج جب آپ لوگ ہسٹری لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی واچ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ کیمرہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ دوسروں کو تو جب ایکسپوز کرتے ہیں تو آپ خود بھی ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس میں جو ریگولیٹر کا جو فرض ہے، جو ریگولیٹرز کی ڈیوٹی ہے، وہ بھی سائڈ بائی سائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو تنظیمیں ہیں جو آپ کو ریگولیٹ کر رہی ہیں، ان کا اور آپ کا جو آپس میں تعلق ہے، اس میں ضبط بہرحال ہونا چاہیے، جو کسی حد تک کم ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں خود بھی ایک ریگولیٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. پاکستان بار کونسل is the highest regulatory body of all the lawyers fraternity of Pakistan. اس چیز کا ہمیں احساس ہے کہ کچھ لیپسز رہ جاتے ہیں جو اسکپ ہو جاتے ہیں، ہماری نظروں میں نہیں آتے، ہم تک نہیں پہنچتے، تو رسپانسبلٹی ہمیشہ فکس ہوتی ہے ریگولیٹر پہ. سو یہ ریگولیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام اینگلز کو دیکھے، مد نظر رکھے، اور کوشش کرے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے. اگر انجانے میں یا انجانے میں رہ جائے تو ریگولیٹر ذمہ دار ہوتا ہے، اور ریگولیٹر کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. کورٹ رپورٹرز جب رپورٹنگ کرتے ہیں تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ آپ کے اندر تھرو ایولیوشن ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ رپورٹر حضرات کو کسی حد تک قانون اور آئین سے بھی آگاہی ہو گئی ہے. ایک ایسا فیز آیا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان میں، اور وہ موومنٹ تھی
لائرز موومنٹ ایک چلی تھی، اس میں ہمیں بہت سارے سبق ملے، ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور یقیناً جو کورٹ رپورٹرز ہیں آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا. اور وہ تھی کہ جب الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ آپ کی ڈسکشنز آتی تھیں تو اس میں جو آئین کے حوالہ جات آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ایک ماہر قانون سامنے بیٹھا ہے جو ایک دوسرے ماہر قانون سے سوالات کر رہا ہے، اور پھر وہ ایک ہم کلامی سی ہوتی ہے. کچھ کمی بھی ہے کسی معاملے میں، خاص طور پہ ٹرمنالوجی کے حوالے سے آگاہی. شاید میں اپنے جو ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ہیں ان کو، مسٹر اسامہ مالک، ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی جو کورٹ رپورٹر ہیں خاص طور پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، ان کا کچھ 1 یا 2 دن کا ٹریننگ سیمینار ضرور ہونا چاہیے، تاکہ جو آپ کی امپارشیلٹی ہے، آپ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی اور نظراتی وابستگی ہو سکتی ہے، لیکن رپورٹنگ کا فرض ایک ایسا اہم فرض ہے کہ اب اگر آپ اس میں پارشل ہو گئے تو پھر آپ کی رپورٹنگ میں جان ختم ہو جائے گی. سو اس کے لیے بھی آپ کو اور ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم آپ کے ساتھ مل کے پاکستان بار کونسل لیول پہ ڈائریکٹوریٹ آف لیگل کے حوالے سے یہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی آپ کی سیمینارز ہوں، کوئی ورک شاپ ہو جس میں ٹو سم ایکسٹینٹ لیگل پیرامیٹرز میں ٹریننگ ہو سکے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ جنہیں موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو حسن صاحب. آئی تھنک اس کانورسیشن میں تھوڑی سی اور کانٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں، سیکنڈ اسٹیج پہ لے کے جاتے ہیں کہ ایک تو ہم نے اپنے مینڈیٹس کے بارے میں بات کی ایز ریگولیٹرس کہ ہمارا رول کیا ہے، کچھ چیلنجز کیا فیس آ رہے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس کیا ہیں. لیکن آئی تھنک پریڈومیننٹلی جو بھی تھیم ہے، اینڈ آئی ول ٹیک 10 سیکنڈ ووٹ فرام دی آڈینس اسپیشلی فرام آر رپورٹرس کہ please raise your hands if you are actually aware of the role of regulators for the most part. پاکستان میں ابھی ہمارے پاس جتنے ریگولیٹری ادارے ہیں، کیا آپ کو ان کے رولز کے بارے میں نالج یا انفارمیشن ہے کورٹ کچہری سے ہٹ کے؟ if you do please raise your hands. We just want to know کہ نالج کتنا out there ہے ہمارے ریگولیٹرز کے بارے میں. Very few. So as we can see, we have a lot of reporters here today and very few actually know کہ regulators کا mandate اور role کیا ہے. So I think I will turn the discussion over to Javed Durrani sahab, who is an independent director at OTCL and Sandtech Metals. If you can please address थोड़ा सा इस perspective से कि آپ اپنا میسج اور اپنا مینڈیٹ کی پبلک اویئرنیس کے لیے کیا کرتے ہیں اینڈ ہاؤ ڈو یو رپورٹ؟ کیا ویب سائٹس پہ اپلوڈ کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کیسے یوز کرتے ہیں؟ اور کیا کوئی چیلنجز آ رہے ہیں؟ If you can please briefly shed some light on that. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپنا اے لیولز ختم کیا تو آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. اس ٹائم لائرز موومنٹ شروع ہو گئی تو میں نے یہ ایک کانشیس ڈیسیجن لیا کہ میں میڈیکل چھوڑ کر لاء کا پروفیشن اپناؤں گا. اور میرا خیال میں مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس ڈیسیجن کو اپنانے میں، لیکن مسئلہ یہ آیا کہ جب میرے فادر نے مجھے لاء کی فیس دینے سے انکار کر دیا اس وجہ سے کہ شاید میں میڈیکل سے ڈر کر جا رہا ہوں. اس کے اندر یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مجھے اس پروفیشن میں جو انسپائر کیا وہ کورٹ رپورٹرز نے ہی کیا تھا. اس میں جس طرح کی رپورٹنگ ہوتی تھی، جس طرح کے فیکٹس آتے تھے، جس طرح کی لیگل اور کانسٹیٹیوشن ڈیبیٹس ہوتی تھی، تو مجھ جیسا بندہ تو یہ انسپائر انہوں نے کیا. میں اس کا ایک پروڈکٹ ہوں جو یہاں آج کھڑا ہوا اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. آج کے ٹاپک کے حساب سے میں OTCL کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہوں، سینٹیک میٹلز کے اوپر بھی ہوں، لیکن اس تعریف کے ساتھ ساتھ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. کورٹ رپورٹر سے جو تھوڑا سا مجھے اعتراض رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں کے اندر جب میں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ بیٹھا ہوں کہ مقصد کورٹ میں جج کے ساتھ ایک کونسل کی ان کی آپس میں بات چل رہی ہوتی ہے
اس بات کو آؤٹ آف کورٹ پروجیکٹ کر کے کچھ ویوز کی خاطر اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے مس لیڈنگ سے تھم نیلز بنائے جاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. وہ کیس ان کی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر ایک سینڈک میٹلز کا ریٹروسپیکٹیوٹی آف ٹیکس کی پروویژن کا ایک کیس تھا. آنریبل جسٹس صاحب نے صرف اتنی بات پوچھی تھی کہ جی سینڈک جو ہے وہ CSR کے اوپر کیا کام کر رہی ہے, ہمیں آپ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی ہے. کورٹ رپورٹرز تھے وہاں پر, جو بعد میں جب کوئٹہ کے مقامی اخباروں میں خبریں لگی, وہ صرف یہ تھا کہ جی سینڈک جو ہے وہ لوٹ کر کھا گئی ہے, CSR کا پیسہ آج تک نہیں پہنچا. وہ جو ایکچوئل جو خبر تھی کہ ریٹروسپیکٹیوٹی آف جو ٹیکس پروویژن ہے وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, اس سے معاملہ بالکل ٹرانسگریس کسی اور ڈائریکشن پہ چلا گیا. ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ سینڈک ہو, GDCL ہو, یہ کارپوریٹ نیچر کی آرگنائزیشنز ہیں. اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ کورٹ رپورٹرز تھوڑا سا احساس کریں کہ ہمارے ساتھ ہمارے کچھ جوائنٹ پارٹنرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ضروری بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے کسی ویسٹڈ انٹرسٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً کانٹریکٹس میں ہماری کچھ خرابیاں ہیں, لیکن وہ کانٹریکٹس ہم نے اپنے ہوش و حواس میں بیٹھ کے سائن کیے. اب معاملہ ایک اور چلتا ہے, آگے چلتا ہے کہ جی وہ MD سینڈک کی اپوائنٹمنٹ صحیح تھی یا غلط تھی. وہ ہی ہیپنس ٹو بی اے بردر آف چیئرمین سینڈک, دیٹ از فائن, وہ ان کا اپنے انڈیویجول ہوئے. لیکن اس کی وجہ سے کہ پورا کا پورا پروسیس جو ایک کمپنی چلا رہی ہوتی ہے اپنے, جو ہم بورڈ سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے ایکس آفیشیل ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, وہ ڈیسیژن لینے سے گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی معاملہ کورٹ پر ہے, رپورٹ یہ ہوا تھا, حالانکہ بالکل وہ کورٹ میں آنریبل جج کی طرف سے کبھی کوئی آبزرویشن اس طرح کی نہیں آئی تھی کہ آپ کا کام کیوں نہ روکا جائے. میرا اس میں ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ GDCL ہو جائے, سینڈک ہو جائے, باقی کمپنیز ہو جائیں, SOEs ہو جائیں, یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ کورٹ سے جو انفارمیشن نکل رہی ہے وہ لسٹڈ کمپنیز ہیں, ان کے شیئرز کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے. اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ جو رپورٹرز ہیں ہمارے, ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ان کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ان کو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ کچھ بے شک سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر ہی ان کو اس چھتری کے نیچے ان کی کوئی ہمیں فرق کرنا پڑے گا کہ جی رجسٹرڈ رپورٹرز کون سے ہیں اور ایک پروفیشنل رپورٹرز کون سے ہیں. اور رجسٹرڈ رپورٹرز کے لیے خاص طور پہ جو یہ آپ کے جو مین جو بڑے مقدمات ہوتے ہیں اس کے لیے ایک پوری گائیڈ لائنس اور پورا کا پورا ایک رولز اینڈ پروسیجرز ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز کوئی نئی نہیں ہوگی. میں انفیکٹ اپنی اس آج کے آنے سے پہلے ریسرچ کر رہا تھا, ٹیکسس کا مجھے پتا چلا کہ جوڈیشل برانچ سرٹیفکیشن کمیشن ہے پورا بنا ہوا وہاں پر, جس کا صرف مقصد یہ ہے کہ جب کورٹ میں جو رپورٹر آئے, وہ رپورٹر صرف وہ اپنے کچھ کرائٹیریاز کو پورا کرتا ہوا وہاں بیٹھے, اور اس کا کام صرف فیکٹس تک رہے. اگر میرا خیال ہے چھوٹی سی کاوش ہے, اگر ہم سبھی مل کے اس پر فوکس کریں تو یقیناً جو ایک ہجان کی صورت اکثر معاشرے میں نظر آتی ہے اور اس کا امپیکٹ ہمارے کارپوریٹ اسٹرکچر پہ بڑا زیادہ پڑتا ہے, جو میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی ہے اس میں کمی کی موقع ملے گا. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین اینڈ فار آل دی پارٹیسپینٹس اینڈ فار آل دی آرگنائزیشنز. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, Qazi sir. Next, I'd like to speak to the regulators indirectly and directly for even most of the media here. We've got Mohammed Tahir Saab from Pemra. I'm going to focus the discussion on two questions, sir, before I invite you here, and please feel free to comment there. Sir, with Pemra, considering the potential for misinformation and harmful content online, how does Pemra engage with the public to promote responsible media practice and digital literacy in the context of reporting? I think that's something we'd all like to hear from. And اگر آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ پیمرا خود کیسے رپورٹنگ کی پرائیورٹائزنگ کرتا ہے ان ٹرمز آف ریگولیٹری انٹرونشنز, چاہے وہ براڈ کاسٹنگ کے لیے ہے, چاہے وہ آن لائن پلیٹ فارمس کے لیے یا ایون ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لیے ہے. اگر ان پہ پلیز تھوڑی سی آپ لائٹ شیئر کریں. تھینک یو. Thank you, Ikram, and thanks for the panel for providing me this opportunity. Ikra, दो questions आपके जो हैं कि like online content is absolutely not under the PEMRA's domain. We are mainly regulating private broadcast sector in Pakistan under the PEMRA Act, which was promulgated in 2002, and subsequently it has certain amendments in 2007 and then recently in August 2013. پیمرا لاز کی بہت ساری پروویژنس ہیں, بٹ اس فورم کو
देखते हुए और इस वर्कशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई वुड लाइक टू enlighten the audience about the code of conduct, which is the basic guideline for all kind of reporting actually. Be it this code of conduct was promulgated in 2015, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की कंट्रीब्यूशन थी, चाहे वो लीगल फर्टर्निटी हो, वो मीडिया हो, वो लेजिस्लेचर हो. They all contributed in developing this code of conduct, and finally it was promulgated in 2015. इसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि तमाम ब्रॉडकास्टर्स पे अप्लाई होते हैं, एंड देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस विच आर मेनली फॉर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एंड फॉर रिपोर्टिंग. बट इसका जो क्रक्स है, जो हमने इश्यूज डिस्कस किए, जिसमें फेक न्यूज़ की बात आ रही है, जिसमें प्राइवेसी ब्रीच की बात आ रही है, जिसमें एलिगेशंस की बात आ रही है, तो इस कोड ऑफ कंडक्ट में तमाम प्रोविजंस अवेलेबल हैं. बट इशू इज कि प्रॉब्ली हम लोगों ने वो शायद पढ़े नहीं, या शायद हम उस तरह से बता नहीं सके, या हमारे जो लाइसेंसीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट नहीं कर सके. तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली कि हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं और एकदम से कोई बहुत बड़ा इशू जो है वो पॉपअप हो जाता है. और यही है कि अगर एडिटोरियल कंट्रोल हो, फैक्ट चेकिंग हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की जाए, बैलेंस रिपोर्टिंग की जाए, लोगों पे एलिगेशंस ना लगाए जाएं, लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वी कैन क्रिएट अ बैलेंस एंड वी कैन क्रिएट अ हेल्दी कंटेंट फॉर द व्यूअर्स. तो ये चंद एक चीज़ें हैं जी. और कैमरा लॉ जो बना उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो उसका बहुत ख्याल रखा है लेजिस्लेचर ने. सेक्शन 26 जो है, जिसमें कोड ऑफ काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, उन काउंसिल इट इज़ एन ऑनरेरी बॉडी जहाँ से पब्लिक सेक्टर से लोगों को लिया जाता है विच आर ऑफ नोन एमिनेंस, और वो लोग जो हैं वो कंप्लेंट्स को एवेल्युएट करते हैं और अकॉर्डिंगली पेनल्टीज या अगर वॉयलेशन सब्सटेंशिएट हो जाती हैं तो वो फिर पेनल्टी जो है वो अकॉर्डिंगली इम्पोज उसकी रिकमेंडेशन देते हैं टू द अथॉरिटी. बिसाइड्स इट, इन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अलावा जो अथॉरिटी है इसमें भी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर रिप्रेजेंटेशन है. इट इज़ नॉट जस्ट कि जी के लेजिस्लेचर ने जो है वो सिर्फ पेमरा को ही तमाम राइट दे दिया है टू गैट द इंफॉर्मेशन, नहीं, उसमें भी प्राइवेट पार्टनरशिप है और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है इन ऑल इट्स डिसीजंस. बाकी ऑनलाइन जहाँ पर है जी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी तक ऑनलाइन कंटेंट जितना भी है उसकी रेगुलेशन के लिए कोई अथॉरिटी इस वक्त अवेलेबल नहीं है. पीका लॉज के तहत कुछ पार्ट जो है वो FIA के पास चला जाता है, कुछ के लिए जो है वो PTA को कहा जाता है. बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी एट प्रेजेंट हमारे पास कोई फोरम अवेलेबल नहीं है जो कि ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट कर सके. So I hope that the time constraint है, so we could talk more, but thank you very much for providing me this opportunity. Thanks. Thank you very much. With your permission, sir, 18 September 2023, I think that was a landmark day for Pakistan in terms of the Supreme Court opening its doors to the public for live broadcast of proceedings. I think we all as lawyers, as journalists, and even common citizens of Pakistan learned so much about the intricacies involved in the process and how judges reach their decisions and how lawyers argue. So if I could just ask you to give us your thoughts on the challenges you have seen and the impact of this decision, specifically for this panel, sir, with your permission. Sir, if you want, you can just address this in your keynote, but it's a question that we would like for you to address. What are the lessons we can learn from this? Thank you very much. I'd like to thank the panel for participation in this today. I think an important message for us as regulators and as reporters here is that maybe we need a system for first awareness and two reporting of regulatory decision making. So that the public is more aware at the same time हमारे mandate भी protected रहे. So keeping this in mind, thank you very much.
very much for arranging this, and we look forward to continued engagement throughout this process. I'd like to welcome the participants to join us off stage and then hand over the seats to the organizers. Without further ado, sir, over to you, please. Chief Justice of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تہہ دل سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ڈائریکٹریٹ آف لیگل ایجوکیشن آف دا پاکستان بار کاؤنسل، پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان اور کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس اہم تقریب میں کے اختتام میں موقع فراہم کیا گیا کہ آپ کو اپنے خیالات سے کچھ آگاہ کروں. میں حسن رضا پاشا صاحب کا، ہارون رشید صاحب کا، شہزاد شوکت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے جو آغاز کرتا ہوں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہمارے ریٹائرڈ فارمر جج بھی ہیں شاکر اللہ جان صاحب اور اطہر منلہ صاحب جو موجودہ جج ہیں، اور انہوں نے اور محمد علی مظہر صاحب نے کی کاوشوں کوشش سے یہ جو اب ہم وقتاً فوقتاً شائع کرتے ہیں اپنی پروسیڈنگز، یہ ان کا اس کا صحرا ان کا ہے. آج کی جو نشست ہے یہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے صحافیوں کے لیے مقرر کی گئی ہے. آپ ہی کے ذریعے عدالتی فیصلوں اور کارروائی کی معلومات عوام تک پہنچتی ہے، اور معلومات ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے. ایک امریکن سپریم کورٹ کے جج لوئی برانڈیز نے کہا تھا، سن لائٹ از دا بیسٹ ڈس انفیکٹنٹ. اس کا کچھ اردو کا ترجمہ شاید ایسے ہو، سب سے اچھی جراثیم کش سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی سے مجھے یاد آیا جب ہم چھوٹے تھے کوئٹہ میں سردی بھی بہت شدت سے پڑتی تھی اور گرمی بھی، تو گرمیوں کے اور جو کپڑے ہوتے تھے وہ ٹرنکس میں جاتے تھے، پھر سردیوں کے نکلتے تھے، لحاف نکلتے تھے. تو والدہ میری وہ دھوپ میں ان کو ڈالتی تھیں اور دھوپ سے ہی کیڑے مکوڑوں کا بہترین خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی دوائی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہی دھوپ اور یہی روشنی اگر ہم دکھاتے چلیں تو معاشرت تبدیل ہو سکتا ہے. یہی بات ہمارے آئین میں بھی اندراج ہے. آج کی محفل سے مطابق دو شقیں ہیں ایسی جو نہایت اہم ہیں. ایک شق 19 ہے جس میں فریڈم آف دا پریس کا بالخصوص صحافت کی آزادی کا بالخصوص ذکر ہے. اور دوسری شق جو بعد میں اندراج کی گئی وہ 19A ہے، اور وہ ہے آپ کو معلومات فراہم کرنے کا بنیادی حق. یہ اب ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں، اب یہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ آپ کا حق بن چکا ہے، بنیادی حق. آپ سے مراد ہر شہری، پاکستان کے ہر شہری کا. اور کچھ دن ہی پہلے ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا جو ایک عام شہری نے، مختار احمد علی صاحب نے دائر کیا 2 فیصلوں کے خلاف. ایک کمیشن ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن، اس نے ایک درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ کتنے ملازمین ہیں، کتنی خواتین ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو
جواب نہیں ملا تو انہوں نے شکایت کی کمیشن کو کہ یہ قانون کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق مجھے یہ بتایا نہیں گیا. تو کمیشن کے بعد کمیشن نے حکم دیا کہ بتایا جائے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. پہلے ایک جج کے سامنے، پھر انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان کے، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ رجسٹرار جیت گئے اور ان کو معلومات فراہم نہیں کی گئی. اب آیا یہ فیصلے سپریم کورٹ میں. قانون یہ کہتا ہے کہ جو ادارے وفاقی حکومت کے تابع ہیں وہ ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ معلومات فراہم کریں. سپریم کورٹ یہ ایسا ادارہ نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ بھی 19A جو بنیادی حقوق ہے اس کے تابع ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون کے تحت تو نہیں مگر آئین کے تحت یہ جو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں دینا چاہیے ہے. اور حکم دیا کہ رجسٹرار 7 دن میں یہ معلومات فراہم کرے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ وہ فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں، تو جتنا خرچہ ہوا ہے محمد مختار احمد صاحب کا وہ بھی واپس کیا جائے. یہ فیصلہ انگریزی میں ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کریں. ہمارے تقریباً ہر اہم فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں جو www.supremcourt.gov.pk سے آپ ادھر تک جا سکتے ہیں. تو آپ کو پہلے خریدنا پڑتا تھا، کاغذ لینا پڑتا تھا، سرٹیفائڈ کاپی وکیلوں تک کہ بھئی فیصلے میں کیا ہوا. اب بہت آسان ہے آپ کے لیے، آپ ہر شہری معلومات کر سکتا ہے. اب ہم نے اس فیصلے میں لکھا، میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں جو انگریزی میں ہے. What previously may have been on a need to know basis, Article 19A of the Constitution has transformed it to a right to know. کہ پہلے جو معلومات کہ آپ کو کیوں چاہیے معلومات سوال کیا جا سکتا تھا، اب الٹ ہو گیا ہے. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف کہنا میرا حق ہے معلومات حاصل کرنے کا. تو جو اگلا جملہ ہے، the burden has shifted from those seeking information to those who want to conceal it. پہلے ان پہ تھا کہ آپ بتائیں کیوں آپ کو چاہیے ہے، مگر اب جو شخص معلومات نہیں دینا چاہتے یا ادارہ، اس کو بتانا ہوگا کہ وہ یہ معلومات کیوں نہیں دینا چاہتا ہے. تو بہت یہ میرے خیال میں ایک بنیادی فرق آ گیا. اور مزید کہا گیا کہ access to information is no longer a discretion granted through occasional benevolence, but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under Article 19A of the Constitution. یعنی کہ اب یہ کوئی فراخ دلی کی بات نہیں ہے ادارے کی کہ وہ آپ کو یہ معلومات دے یا نہ دے. اب یہ ایک بنیادی حق ہے اور جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس معلومات حاصل کر سکے. مزید لکھا گیا، we may observe that it is only when citizens have access to the requisite information can they meaningfully question those paid from the public exchequer and who are meant to serve their interests. The importance of the people's right to information was articulated 200 years ago. مزید یہ لکھا گیا کہ جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تبھی وہ ہم سے مراد وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ جو جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے، جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات کی. اور معلومات ہی سے احتساب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے.
اب اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا آپ ذکر کیا گیا کہ 18 ستمبر کو میرا پہلا دن تھا، اور وہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے کوئی 4 سال تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو فل کورٹ کی میٹنگ میں یہ میں نے پیش کیا کہ ہمیں لائیو براڈ کاسٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھیوں نے اس پہ اگری کیا، اور اس کے بعد کورٹ بیٹھی، اور وہ براڈ کاسٹ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے ہوئی تھی. ہمارے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر اب، اور وہ بہت بہتر تھی، مگر اب ہم نے خود کرنے لگے ہیں، اور تو اس کی کوالٹی اتنی شاید بہتر نہیں، مگر آہستہ آہستہ شاید وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو وہ اب ہوتے ہیں اہم کیسز، جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز، ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے، مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کشائی نہ کریں، مگر سمجھنے کے بعد ہی ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے. وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شہری کسی سے اتفاق کرے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اتفاق نہ کرے. اب اس کے بعد جو قدم اٹھایا، میں نے حلف اٹھایا تھا 17 ستمبر کو، تو 3 ماہ پورے ہوتے ہیں 16 دسمبر کو. اتفاقاً وہی دن تھا جب سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں 2 ہفتے سردیوں کی. تو ہم نے سوچا کہ کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، مگر ہر شہری شاید خط لکھے، کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں، ہم خود ہی کیوں نہیں شہریوں کو بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہم نے ایک 6 ماہی رپورٹ، یہ پہلی 6 ماہی رپورٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ پیش کر رہی ہے. اور میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ صحافیوں کے سامنے ہی ہم اپنا احتجاج شروع کر دیں. تو یہ رپورٹ آپ آن کر دیں، یہ سپریم کورٹ کوارٹرلی رپورٹ ہے 17 ستمبر سے لے کر 16 دسمبر تک. اور یہ نیچے یہ اس کا لکھا ہوا ہے لنک، کس پہ آپ ابھی 5 منٹ کے بعد یہ آپ تک اس کو آپ لنک آن ہو جائے گا. ابھی تک آن نہیں ہے، اب ہو جائے گا. تو یہ ذرا اگر آپ چلاتے رہیں آہستہ تو جلدی تو آگے بڑھیے. تو یہ ہم نے یہ پہلی رپورٹ ہے، اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے، یہ جو ابھی انفارمیشن کا آپ کا شہریوں کا بنیادی حق ہے. پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے ہیں، اس میں آئینی فیصلے، مطلب، اور اس میں تھوڑا سا مختصراً بتایا گیا ہے، مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اس کا اگر آپ کو پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے. تو ایک آئینی فیصلے ہیں، پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیسز کے فیصلے ہیں، پھر پبلک انٹرسٹ کیسز کا تذکرہ ہے. اور یہ صرف جو 3 مہینے میں اس میں فوجداری مقدمات ہیں، پھر سول مقدمات ہیں. اچھا، پھر آپ صفحہ 8 پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلوں کا فیصلہ ہوا. اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھیے تو وہ 4467 ہے، اور یہ ہیں جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے، اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں وہ 5305 ہیں. تو یعنی کہ تقریباً 850 مقدمے زیادہ نمٹائے گئے. اور یہ بہت کم ہی ہوا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں، بلکہ اس سے کہ جو دائر کیے جائیں. اب اس سے اگر ایک مقدمہ بھی زیادہ دائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پینڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے. تو جو ہمارا ہدف ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم ہم کم سے کم مقدمے
مطلب زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے، اگر ان سے کمپیئر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں ابھی. اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے. اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے جمعے کو کل، تو 504 مقدمے نمٹائے گئے اور 335 نئے مقدمے دائر کیے گئے. تو پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے 170 زائد مقدمے نمٹائے گئے. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب ایک طرح سے آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ پبلک ہی احتساب اس معنی میں نہیں کہ کوئی فوجداری کا، مگر ایک احتساب کا عمل تو شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ادارے یہ نہ سمجھیں کوئی اور ادارہ، یہ ہر ادارہ پاکستان میں عوام کا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے. تو یہ اس میں احتساب کا بھی عمل ہے، شفافیت کا اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ بلا مانگے آپ معلومات فراہم کریں. تو یہ ایک کوشش ہے. اگر تھوڑا سا چلتے رہیں آگے، پھر ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رجسٹرار کے عہدے پہ ہیں، اور ڈیپوٹیشن اس نیچے لکھا ہے، ہم نے ان کو واپس کر دیا جو اپنے وقت سے زیادہ تک بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہماری فل کورٹ میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ اگلا ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا پوری قوم کو، اور وہ بھی کافی ایک اہم مقدمہ تھا. پھر ہم نے بتایا ہے کہ ہم جو بار ایسوسی ایشن سے ملاقات ہوئی، وکیلوں سے ملاقات ہوئی، خواتین وکلاء سے ملاقات ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. جی، اور پھر خیر آگے چلیے. کچھ گاڑیاں ہم نے واپس کر دی. پھر اب یہ پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے سے جو ملاقات ہوئی تھی سردار طارق مسعود صاحب سینئر پینئر جج اور میری، تو یہ تصاویر سپریم کورٹ کے عمارت کے سامنے کی ہے. یہ 4 اکتوبر کو ہوئی تھی. تھوڑا آگے چلیے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے خود. ہم نے کوئی 50 گاڑیوں کی پارکنگ اپنی طرف کر لی جہاں سے ججز جاتے ہیں. یہ سارے کورٹ کے عملوں کی گاڑی ہے جو سینئر آفیسر سے لے کے جہاں تک ہم جگہ تھی. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 50 گاڑیاں یہاں آ گئیں، تو 50 گاڑیاں جو پہلے پارک ہوتی تھیں پبلک کار پارک میں، تو وہ 50 گاڑیاں کی پارکنگ مزید لوگوں کو مل گئی. کچھ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں سپریم کورٹ کے سامنے، وہ ہٹا دی گئیں. انہیں آؤٹ گیٹ بنا دیا گیا. درخت ہم نے کافی لگائے. اور اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں گی، اور اس کے پیچھے خفیہ کام ہو رہا ہے ہر ایک اس کے پیچھے. یہ انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے. یہ ہم ایک فنڈامنٹل رائٹس مونیومنٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو آگے کا حصہ ہے وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے. اور اکثر میں دیکھتا تھا وکیلوں کو چھوڑ کے باقی عام لوگ بھی آتے ہیں، کہیں سے کوئی آ رہا ہے تربت سے، تو کوئی کراچی سے آ رہا ہے، لاہور سے، تو وہ تصویریں آگے لیتے تھے. تو وہ سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کے لیے. تو یہ اب کھلا ہوگا پبلک کے لیے، فری ایکسیس ہوگی. اور اس میں ہم ایک مونیومنٹ بنا رہے ہیں. آرکیٹیکٹ نے والنٹری کام کر رہے ہیں بغیر کسی پیسے کے. ڈیزائنر وہ بھی اسی طرح سے فری کر رہے ہیں کام، مگر یقیناً کانٹریکٹرز تو نہیں کریں گے فری. تو یہ جتنے بنیادی حقوق ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا اس جگہ. اچھا، دوسری بات اسی کے نیچے اس کا تذکرہ ہے، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ تھا. سپریم کورٹ کی ایک رجسٹری آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہر صوبائی دارالخلافہ میں ہوتی ہے. کراچی میں موجود ہے ایک، جو کہ
हेरिटेज प्रोटेक्टेड बिल्डिंग में है, तो इससे तो वो काफ़ी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मगर किसी वक्त ये फैसला हुआ था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी इमारत की ज़रूरत है, तो तकरीबन 7 एकड़ ज़मीन जो कराची से जो जानते हैं बिल्कुल शहर हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने उन मुहैया की गई, और जिसका जो इसकी जो लागत आ रही थी वो 6 बिलियन रुपीस है। तो मैंने बिल्डिंग कमेटी ने मीटिंग की सेक्रेटरी हाउसिंग से कि भाई ये हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जिस जगह हैं वो हम थोड़ा बहुत ठीक करके उसी वहाँ गुजारा कर सकते हैं। मगर और ये अच्छी बात ये थी कि ज़मीन अभी बिल्डिंग जो थी अभी खड़ी नहीं हुई थी, वो जो ज़मीन के नीचे वाला काम हो रहा होता है, फाउंडेशन और बेसमेंट, वहाँ का काम था। तो मैंने पूछा कि मगर ये हम आपको देंगे तो पता नहीं किस काम आए। तो इस बिल्डिंग को आप मज़ीद मालूमात की तो मालूम चला कि 36 फेडरल अदालतें और ट्राइब्यूनल्स कराची में हैं। सेल्स टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट्स, और ये कराची में फैले हुए हैं। वो एक कोई प्राइवेट इमारत में है तो कहीं और है, ना पार्किंग है, ना वकीलों के लिए पार्किंग जगह है, ना जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए है, जजेस के लिए सही तरह से बैठने की जगह नहीं है, और खर्च और ये सब किराए पे हैं। तो मैंने कहा ये जो आपकी 36 फेडरल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हैं, इनको आप अगर आप इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये मैं आपको वापस करूंगा, क्योंकि ये बिल्डिंग कमेटी ने फैसला किया ये नहीं होगा किसी और कोई और फालतू वजह से इसको इस्तेमाल करने लगें। तो और भी मीटिंग्स हुई तो हुकूमत भी खुश हो गई कि भाई उनके भी पैसे बचते हैं, और उन ना सिर्फ एक दफ़ा के लिए मगर हर माह जो वो किराए देते हैं ये 36 जगहों के, वो भी बचेंगे, और एक सिक्योर लोकेशन होगा। वकीलों के लिए फ़ायदा होगा कि बिल्कुल हाई कोर्ट के नज़दीक है, तो एक जगह गाड़ी पार्क कर दी दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हर लिहाज से हमने देखा कि इसका कोई मनफी कुछ नहीं है, सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम कह रहे हैं कि उनको जल्दी करें अब, क्योंकि हम उसको वापस ले लेंगे। और भी आप अगर थोड़ा चलते रहें, ये एक और हमारी ऑटोमेशन कमेटी की है, मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये मोहम्मद अली मज़र साहब और सैयद मंसूर अली शाह साहब इसके हेड्स हैं। लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम कमेटी है। फिर आप ये भी एक टेलीकास्ट कमेटी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और एक और अहम कमेटी के इस पे वकीलों की तंजीमों ने वक्तन फ़वक्तन कहा था कि जो जज नॉमिनेट करने का जो सिलसिला है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो नाम भेजे उनके पास, ये उससे खुश नहीं थे। तो हमने कहा इस मसले को हम हल करने की कोशिश करते हैं, और ये कमेटी तश्कील दी गई है, और जल्द ही इस कमेटी ने काफ़ी काम किया है, और इस पे भी इंशाल्लाह हम जो मेरे ख्याल में ये वकीलों की तंजीम और अदलिया में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है, अगर एक ही हदफ हो, और वो हदफ है कि लोगों को अच्छे जजेस अपॉइंट किए जाएं जो काम करना चाहते हैं, जिनका रेपुटेशन अच्छा है, जो कानून अच्छी तरह समझते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में दो कोई राय नहीं हो सकती हैं। तो एक दूसरे को शक की नज़र से ना देखें, मगर एक दूसरों को समझें कि हाँ ये भी हमारा हाथ बटाने आए हैं। तो ये कमेटी ने इसी तर्ज पे काम किया है। इंशाल्लाह इस पे भी आपको आगे चल के हम बताएंगे। फिर अगला है हमारे कुछ इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स होते हैं, कुछ उनका तस्करा है कि आप लोगों को पता चले कि ये कुछ और भी जजेस को करना होता है, क्योंकि दुनिया से हम अलग नहीं होना चाहते हैं, दुनिया में रहते हैं, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं, तो जजेस के लिए भी बेहतर है। फिर हमारे कुछ लोकल फंक्शंस हैं जहां मुझे बुलाया गया, और इधर मैं इसकी अगली है। अब कई कवानीन पाकिस्तान के, ये आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़, आप सोचेंगे यूनिवर्सिटी से हमारा क्या ताल्लुक़ है। कई कवानीन पाकिस्तान के जिसमें लिखा गया है कि चीफ जस्टिस या उसका नुमाइंदा
یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ یا بورڈ آف گورننس پہ ہوگا، مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے. میں کچھ کہنا تو نہیں ایسا چاہتا ہوں، مگر اس کو اگنور کیا گیا تھا پہلے. تو اگر آپ کو کسی قوم کی تقدیر بدلنا ہو تو میرے خیال میں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے تعلیم. تو اگر تعلیمی ادارے بہتر ہو جائیں تو اس کے اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. لوگ باہر تعلیم لینے نہیں جائیں گے، ملک کا فارن ایکسچینج بچتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ باہر والے لوگ بھی پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا معیار بہت اچھا ہے، تو آپ فارن ایکسچینج کما بھی سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے آپ خود ہی کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں، اور یہ 22 ستمبر کو کچھ دن بعد ہی میرے چیف جسٹس بننے کی ہوئی. اور اس میں ایک بہت اہم فیصلہ لیا گیا کہ جو مارشل لاء کے زمانے میں جو وہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگائی گئی تھی مارشل لاء آرڈر 84 کے تحت، ہم نے کہا کہ بحال کی جائیں اسٹوڈنٹ یونینز. تو یہ پہلا یہ فیصلہ ہوا اس قائد اعظم یونیورسٹی میں. اگلی میٹنگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تھی، جس کے چانسلر صدر پاکستان ہیں. تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بہت اہم یونیورسٹی ہے. دوسرے 2-3 اداروں کا بھی ذکر ہے اسی رپورٹ میں. ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 2 ججز، ایک نئے جج آئے سپریم کورٹ میں جسٹس عرفان سعادت خان صاحب، اور چیف جسٹس ہم نے اپوائنٹ کیے سندھ ہائی کورٹ کے. جب وہ سپریم کورٹ لائے گئے تو یہ دو میٹنگز ہوئی ان کی. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے مقرر ہوئے. تو اگلا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے. تو یہ نہیں کہ ایک اٹھا لیں کمپلینٹ، پرانی نہیں نئی، اور پرانی کو رہنے دیں. تو ہم نے جو پرانی سے آغاز کیا، جس میں وہ پروسیجر میں دیا گیا ہے کہ پہلے یہ کمپلینٹ بھیجی جائے گی کسی جج کو جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر ہے، وہ اپنی رائے دے گا. تو جن میں رائے آ چکی تھیں، میرے خیال میں 30 یا 32 تھیں، ان سے ہم نے آغاز کیا. تو وہ کمپلینٹ چلیں. اب میں نے کچھ دن پہلے مزید جو ہمارے پاس کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں، کچھ 101 ہیں، وہ میں نے کچھ ججز کو بھیجی دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنا اوپینین دے. تو مطلب اگر یہ چیزیں ہوتی گئی ہوتی تو میرے خیال میں اتنی کمپلینٹ جمع نہیں ہو گئی ہوتی. تو مگر اب دیر آئے درست آئے جیسے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں گے یا نہیں. ایک اور ادارہ بھی ہے، بہت اہم ادارہ ہے، جو ہمارے ججز کبھی کبھی وکیلوں کو بھی بلایا جاتا ہے، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا. یہ بھی ایک قانونی ادارہ ہے. اس کی بھی میٹنگ کئی سالوں سے ہوئی نہیں تھی. تو اس کی میٹنگ میں تمام چیف جسٹس صاحبان جو اس کے ممبران ہیں بورڈ آف گورننس کے، انہوں نے شرکت بھی کی. لاء منسٹر نے، جو کہ وائس چیئرمین ہے، میں اس کا وہ ہوں چیئرمین، اور اٹارنی جنرل بھی اس کے ممبر ہیں. تو یہ سب پورا بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ ہوئی تھی 25 ستمبر کو، اور سب اس میں شامل تھے جتنے بورڈ پہ تھے. اور میں نے منتخب کیا ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کا. اور کیونکہ یہ اتنا کام ہوتا ہے چیف جسٹس کا کہ اگر آپ ہر چیز خود کریں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ نہ کر پائیں. تو سید منصور علی شاہ کو میں نے ایکسپرٹ ایڈوائزر، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مزید پیسے ملتے ہیں، مزید کام کرنا ہوگا، مگر تو ایکسپرٹ ایڈوائزر کے جو ہوتا ہے نا روزانہ کے معاملات وہ دیکھ سکیں. اور یہ نہیں کہ بورڈ میٹنگ تو کبھی کبھی بلائی جاتی ہے، تو ان کو نامنیٹ کیا. اور ان کے مشورے پر ہی ہم نے 4 جوڈیشل آفیسرز کو بھی اپوائنٹ کیا ہے جو ینگ ٹیچرز ہیں. یہ اگلے دن اس کا بھی فنکشن ہوا تھا، تو شاید آپ اس سے بخوبی آپ کو علم ہو اس کا. تو یہ ایک آپ تک معلومات پیش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ.
جی اب میں بس آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا حال دل صحافیوں کو نہ سنائیے گا کہ اس میں پھر وہ کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو خیر میں نے حال دل تو نہیں سنایا، مگر ایک شعر سنا دیتا ہوں معین شاداب صاحب کا. صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو مگر کیونکہ حال دل نہیں سنایا گیا تو یقین ہے مجھے کئی زاویے نہیں آئیں گے. اور میں ایک چیز پہ جو میں اپنے سمجھتا ہوں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ انگریزی میں ہے مگر اس کا ترجمہ کوشش بہتر کرنا چاہوں گا. The truth shall set you free. سچائی ہی میں ہماری نجات ہے. آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے. کبھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے، مگر ہدف میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ صرف آپ کا بلکہ ہر شہری کا. پھر میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے بلایا اور اس اہم